बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इंतखाबात के करीब आने के साथ ही सिंध दुश्मन कुव्वतें मुतहरिक हो गई हैं। एक तरफ जहां सिंध की अमलाक यानी ज़मीनों की बंदरबांट की जा रही है, तो दूसरी तरफ सिंध के शहरी इलाकों पर कब्जा करने की भी कोशिश की जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे उन आम शहरियों पर, यानी जब मखसूस किस्म के आम शहरी मुतहरिक हो जाते हैं तब इस्टेब्लिशमेंट का जो उनकी जो नीयत होती है या जो इरादे होते हैं वो खुलकर सामने आते हैं। इस वक्त आम शहरी किसके पीछे पड़े हैं और क्यों अचानक से सामने आए हैं और वो क्या चाहते हैं, और इसके अलावा इंतखाबात क्या 2 मार्च को होंगे या फिर सितंबर में होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इंतखाबात का इल्तवा किन किन आईनी मामलात को जन्म दे सकता है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपसे इल्तिमास है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे आपके ताउन की बहुत ज़्यादा और अशद ज़रूरत है। अगर आपके अहले खाना या दोस्तों अहबाब ने अब नहीं किया तो मेहरबानी करके उनसे भी सब्सक्राइब करवा लें, मुझे आपका ताउन दरकार है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की कि एक तरफ जहाँ सिंध की ज़मीन जो है, सिंध की जो कीमती ज़मीन है उसकी बंदरबांट की जा रही है, उसको बांटा जा रहा है, उसको तकसीम किया जा रहा है, उसकी गैर कानूनी अलाटमेंट की जा रही है और धड़ल्ले से की जा रही है। दुश्मन तो दुश्मन, यहाँ तो हमारे अपने ही दुश्मन बने हुए हैं। यानी सिंध का महकमा रेवेन्यू, यानी एक सिंधी ऑफिसर जो इस धरती का बेटा है, वो महज अपनी नौकरी बचाने के लिए वो गैर कानूनी या फिर वो हुक्म मानने पर मजबूर हो जाता है कि जिसकी वजह से उसकी नौकरी या तो खतरे में होती है या फिर उनके करप्शन के जो केसेस हैं वो खुलने का उनको अंदेशा हो। तो बहरहाल जहां ये मामला है, तो दूसरी तरफ सिंध दुश्मन कुव्वतें शहरी इलाकों पर, यानी ये सारा कुछ इंतखाबी जो ड्रामेबाजी है ये उसका हिस्सा तस्वुर किया जा रहा है। यानी MQM ने सिंध दुश्मन जो एजेंडा है उस पर कारबंद हो गई है। MQM पाकिस्तान सिंध दुश्मन एजेंडे पर कारबंद हो चुकी है। MQM पाकिस्तान सिंध की तकसीम के हवाले से मुनज़्ज़म हो चुकी है और एक बयानिया बना रही है, और कराची में अपना पैनाफ्लेक्स और होर्डिंग्स और बोर्ड और बैनर्स आवेज़ा किए जा रहे हैं सिंध की तकसीम के हवाले से। सिंध की शहरी तकसीम पर सिंध की देही तकसीम का कब्जा नामंजूर जैसे नारे लगाकर सिंध में लिसानियत को हवा देने की कोशिश की जा रही है, सिंध में लिसानी फसादात को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो कोई ये न समझे कि इस बार ये वो दौर खा गई MQM कि जब सिंधियों को निहत्था करके शहरों में मारा जाता था, उनके घरों को खाली करवाया जाता था, सिंधी बेटियों की छातियां काटी जाती थी, उनकी रानों पर तपते लोहे से MQM की मोहरें बनाई जाती थी। अब वो दौर नहीं है। अब जो जैसा देगा उसको वैसा मिलेगा। बहुत मेहमान नवाजी हो गई, हमने बहुत मेहमान नवाजी कर ली और मेहमान नवाजी का फल भी हमने पा लिया। जिस नमक हराम की मेजबानी सिंध ने की वही मेहमान हमारे गले पड़ा, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो ये बिहारी और ये मुहाजिर ये हो, चाहे बंगाली हो, चाहे बर्मी हो, यहीं पर रहकर और सिंध ही के खिलाफ मुखालिफ बन जाते हैं। इस वक्त MQM इतरा रही है कि सिंध का वजीर आला MQM से आएगा। ओ भाई, मैं कल भी एक मुहावरा कह चुका हूं, आज मैं उसको फिर दोहराता हूं कि वो दिन हवा हुए जब बब्बन मियां फाख्ताएं उड़ाया करते थे। ये भूल जाएं आप, ये भूल जाएं कि सिंध ने आपको पनाह दी थी, ये याद रखें। सिंध का नमक खाया था, ये याद रखें। इस हद तक नमक हरामी पर मत आए। आप क्या समझते हैं GDA के साथ इत्तेहाद कर लिया? मुझे तो हैरत होती है जो है वो पीर वगैरह की सोच पर कि उन्होंने ऐसे मुल्क दुश्मन सिंध दुश्मन कुव्वतों से इल्हाक या इत्तेहाद कैसे कर लिया, किस तरह की सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और PTI को अपना MQM पाकिस्तान को GDA क्या देगी, जिसके अपने पास ना वोट है ना सीटें हैं, और GDA MQM को क्या देगी, MQM GDA को क्या देगी? क्या MQM अपनी जो इलेक्टेबल्स की जो नशिस्तें हैं क्या वो दे सकेगी? इसी तरह MQM जो है वो JUI एक वो जमात है जिसका मैं सिंध के हिसाब से अगर कहूं तो ये फितने से ज्यादा कम नहीं है।
بہرحال میں اس معاملے پر بہت زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا. یہ ارشد محمود سومرو صاحب کا فیصلہ ہے کہ متحدہ کو سر پہ بٹھانا ہے, آنکھوں پہ بٹھانا ہے, چاہے وہ سندھ کی تقسیم کا نعرہ لگائیں, چاہے وہ کچھ بھی کریں. اگر سندھ کی تقسیم کے بنیاد پر ایم کیو ایم پاکستان میدان میں اتری تو جو ایم کیو ایم کا اتحادی ہوگا اس کو سندھ میں خاک چھاننی پڑے گی, خاک چاٹنی پڑے گی. بہرحال جو ہے وہ میں اس معاملے پر زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. ناظرین, اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں انتخابات ہوا چاہتے ہیں اور یہ شیڈیول بھی جاری ہو گیا ہے. شیڈیول کے مطابق 20 سے 25 دسمبر تک, یعنی ملک بھر میں 8 فروری کو انتخابات منعقد ہوں گے. 20 سے 25 دسمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے. امیدواروں کے ناموں کی فہرست 27 دسمبر کو جاری کی جائے گی. 1 جنوری سے 6 جنوری 2024 تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی. 9 جنوری 2024 کو کاغذات کی منظوری اور مسترد ہونے پر اپیلوں کی سماعت ہوگی. 11 جنوری 2024 کو اپیلوں پر اپیلیٹ اتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا. 15 جنوری 2024 کو امیدواروں کی نظر ثانی فہرست جاری کر دی جائے گی اور پھر 16 جنوری 2024 کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی. 17 جنوری 2024 کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے, جبکہ پولنگ ڈے 8 فروری 2024 بروز جمعہ کو ہوگی. ناظرین, یہ جو چیز ہے, یعنی یہ میں نے جب تک میں سچ سمجھ رہا تھا کہ واقعی میں ایسا ہونے جا رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا. اور جب تک الیکشن کمیشن کے ترجمان کا اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا تھا تب تک میں اس کو سچ ہی سمجھ رہا تھا. اب الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے انتخابی شیڈول کو جعلی قرار دے دیا ہے اور ان کے مطابق الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول جاری نہیں کیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا شیڈول جاری ہے. اور انتخابی شیڈول سے متعلق ترجمان کے علاوہ کسی بھی منسوب بیان پر توجہ نہ دی جائے. الیکشن کمیشن کے ترجمان نے مزید کہا کہ ایسے بیانات کو الیکشن کمیشن کی پالیسی بیان نہ سمجھا جائے. الیکشن کمیشن میں دائر درخواستوں پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی. واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں 8 فروری کو عام انتخابات کروانے کا اعلان کر رکھا ہے, جس کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ ووٹر لسٹیں بھی جاری کر دی گئی ہیں. یہ ہے ناظرین وہ معاملہ. اب آتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے. ناظرین, یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جب بھی ایک عام شہری متحرک ہوتا ہے, جب بھی وہ عام شہری متحرک ہو کے پھر عدلیہ میں جاتا ہے, پھر وہاں درخواستیں دائر کرتا ہے, پھر ان کی درخواستوں کو, ان عام شہریوں کی درخواستوں کو اسپیشلی ٹریٹ کیا جاتا ہے, اسپیشلی بینچ بنتے ہیں, اسپیشلی سماعتیں ہوتی ہیں, تو سمجھ جائیں کہ اس عام شہری کی درخواست کا جو متن ہے یا جو اس کا جو مفہوم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے. اور اس وقت عام شہریوں کی طرف سے الیکشن کمیشن, اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ سمیت مختلف فورمز پر جو ہے وہ انتخابات کے التوا کے حوالے سے درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں. یہ درخواستیں بلوچستان کے عام شہریوں نے, یہ درخواستیں خیبر پختونخوا کے عام شہریوں نے دائر کی ہیں. عام شہری صرف اس وقت ہی سامنے آتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کو کوئی ایشو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. لیکن ایک رائے یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ انتخابات ممکن ہے کہ 8 مارچ کو ہوں. اگر 8 مارچ تک انتخابات نہیں ہوتے تو پھر سپٹمبر, کیونکہ بیچ میں ظاہر ہے کہ اپریل میں بجٹ آ رہا ہے. اس جو ظاہر ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, نگران گورنمنٹ, انہوں نے 6 ماہ کا بجٹ دیا تھا, تو اپریل میں ان کو مجبوراً بجٹ پیش کرنا پڑے گا. پھر بجٹ ایلوکیشنز ہوگی, پھر رمضان آئے گا, پھر جب باپ مرے گا تب بیل کٹے گا, جب بیل کٹے گا پھر گوشت کھائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ یہاں کلیئر. دوسری طرف ایک سوچ یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ شاید نواز شریف آئندہ عام انتخابات سے یعنی احتساب کے بغیر انتخابات کے بائیکاٹ کرنے پر سوچ رہے ہیں. یہ ایک رائے پائی جا رہی ہے اور اس پر سنجیدگی سے غور بھی کیا جا رہا ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو مقتدرہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو توڑنے میں ناکام رہی ہے. اگر پی ٹی آئی کا 10% ووٹر بھی باہر نکل آیا تو انتخابات کے نتائج کس طرح ہوں گے, یہ ساری کایا ہی پلٹ جائے گی.
کیونکہ مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ تمام کوششیں کر چکی. یہی کوششیں ہیں کہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ایک ویڈیو چل رہی ہوگی، یہ کوہاٹ کی ہے، یہ آج کی ہے. یہ تمام تر پابندیوں، تمام تر سختیوں، تمام تر تشدد کے معاملات، تمام تر گمشدگیوں کے بعد بھی خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے پاس ہے. مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے خلاف ایک ہو گئے ہیں، سیم پیج پر آ گئے ہیں اور ان دونوں کا موقف سیم ہے. پھر گورنر خیبر پختونخوا ان کا موقف بھی وہی ہے کہ جی 8 فروری کو خیبر پختونخوا کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں شدید ٹھنڈ ہوگی، برف باری ہوگی، لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے، ووٹ نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے. اور پھر جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ دو چیزیں، ایک چیز تو ایک پکی نشانی ہے، جس طرح قیامت کی نشانی ایسا رونما ہو رہی ہے نا، جب انتخابات کا انعقاد ہونے والا ہوگا تو نشانیاں رونما ہوں گی. ان کی جو پکی نشانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو اپنا وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی وہ مستعفی ہوں گے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ اپنے عہدے سے فارغ ہوں گے. اب ناظرین اس کے علاوہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کے امیر مقام نے جو خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی کہا کہ گزشتہ عام انتخابات میں ان پر 4 خودکش حملے ہوئے تھے. اور گزشتہ روز سرفراز بگٹی جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پر 4 سے 5 حملے ہو چکے ہیں. اور اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان کی زندگی کو خطرہ درپیش ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں انتخابات کہاں ہوں گے؟ ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں جو آئینی ایشوز پیدا ہوں گے ان میں سب سے اہم ایشو ہوگا کہ 90 دنوں کی جو نگران حکومت ہوگی وہ اتنا طویل عرصہ کس طرح حکومت کر سکتی ہے، جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں کام کر رہی ہیں. کیا آئین میں ایسا کوئی پروویژن موجود ہے کہ نگران حکومتیں اتنا طویل عرصہ حکمرانی کریں؟ یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوگا. اور دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ مارچ 2024 کو نصف سینٹ خالی ہو جائے گا. سینٹ کے جو مارچ 2024 میں عام اپنا انتخابات ہونے ہیں، جو پچھلے یہ 100 نشستوں میں سے اس وقت مارچ میں 50 نشستیں سینٹ کی خالی ہو جائیں گی. سینٹ کا پچھلا انتخاب 3 مارچ 2021 کو ہوا تھا اور آئندہ انتخاب مارچ 2024 میں متوقع ہے. اور 12 مارچ 2024 کو چیئرمین سینٹ کی نشست بھی خالی ہو جائے گی، کیونکہ 12 مارچ 2024 کو سینٹ کا نصف سینٹ کا جو پورشن ہے وہ اپنی مدت ختم پوری کرے گا. اور پھر اس کے بعد جب پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں ہوں گی تبھی سینٹ کا انتخاب ہوگا. جب یہ سارے فورمز ہوں گے تبھی صدر کا انتخاب ہو سکتا ہے. یعنی جب تک اس پارلیمان وجود میں نہیں آتی تب تک صدر کا انتخاب نہیں ہو سکے گا، تب تک سینٹ کا انتخاب نہیں ہو سکے گا. اور دوسرا جو بڑے سے بڑا جو قانونی اور آئینی پہلو سامنے آئے گا وہ آئے گا اپنا نگران حکومتوں کا. اور تیسرا اس سپریم کورٹ کا جس نے کہا تھا کہ 8 فروری کے عام انتخابات یعنی پتھر پر لکیر ہے. اب کیا اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے؟ کیا اب وہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ دیکھتے انگاروں کے الاؤ میں سے گزرے؟ کیا اب جو ہے وہ اپنی سچائی کا یا اپنی وفا کا امتحان صرف سپریم کورٹ کو دینا پڑے گا؟ تو بہرحال انتخابات کے حوالے سے کئی ابہام پائے جا رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن واضح موقف اختیار کر چکا ہے، سپریم کورٹ کا واضح موقف موجود ہے، اور مختلف مراحل پر حکومت، موجودہ نگران حکومت جو ہے مطلب وہ اس طرح سے ان افواہوں کی تردید کرتی ہے کہ جیسے وہ تصدیق کر رہی ہو. نگران وزیر اعظم جب تردید کرتے ہیں تو ان کی تردید میں الیکشن کے التوا کی تصدیق چھپی ہوتی ہے، ان کے رویوں میں تصدیق چھپی ہوتی ہے، ان کے بیہیویئر میں ان کی تصدیق چھپی ہوتی ہے. جب وزیر داخلہ انتخابات کے انعقاد کی بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ انتخابات کے التوا کی بات کر رہے ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات کس طرح ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے. بہرحال اسٹیبلشمنٹ سے جاتے جاتے ایک التجا کہ سندھ کے ساتھ کھلواڑ بند کیا جائے، زمینوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ ختم کیا جائے، ایم کیو ایم پاکستان کو نکیل ڈالی جائے. یہ بھی
PTI کی طرح آپ کا ناجائز بچہ ہے، یہ بھی آپ کا ناجائز بچہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ناجائز بچہ، جنرل ضیاء کی ناجائز اولاد۔ اعجاز الحق تو جائز بیٹا ہے نا اس کا، MQM جنرل ضیاء کی ناجائز اولاد ہے، یہ آپ کو ورثے میں ملی ہے، اس کو نکیل ڈالیں، اس کو کنٹرول کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سندھ میں ایک بار پھر ایسی لسانی آگ بھڑکے کہ پھر ایک بار آپ کو سننا پڑے کہ ادھر ہم ادھر تم۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ معاملات کو فہم و فراست سے سلجھائیں۔ یہ ہے وہ MQM، دہشت گردوں کی MQM، غنڈوں بدماشوں کی MQM، بوری بند لاشوں کی MQM، ٹارچر سیل چلانے والی MQM، ٹارگٹ کلنگ والی MQM، لسانیت کی آگ بھڑکانے والی MQM، دہشت گردی پھیلانے والی MQM، رینجرز اور فوجی جوانوں کو قتل کرنے والی MQM۔ کس کو انہوں نے چھوڑا ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نکیل ڈالیں، یہ آپ ہی کو ورثے میں ملا ہے، یہ جنرل ضیاء کا ناجائز بچہ، اس کو کنٹرول کریں، کہیں معاملات حد سے باہر نہ نکل جائے۔ پھر وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔